मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। औरत का जो पर्दा है ना, एक है बेसिक पर्दा, बुनियादी, जो हर औरत ने करना ही करना है। वो क्या है कि पूरा जिस्म छुपा हुआ हो सिवाय चेहरे और हाथ के। ये तो पूरी उम्मत का इजमा है कि इतना पर्दा तो औरत ने, बोलो भाई, करना ही करना है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। बाल नहीं खोल सकती, कलाइयां नहीं खोल सकती, पिंडलियां नहीं खोल सकती, पांव, चेहरा और हाथ। यहां तक समझ में आई बात? यानी ये तो, इसका तो ऑप्शन है ही नहीं सर के बाल खोलने का या सर से चादर हट जाए। दूसरा है चेहरे का पर्दा। तो चेहरे के पर्दे के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की राय ये कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है। इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल की राय ये कि चेहरे का पर्दा भी फर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं इसमें भी सिरे से कोई ऑप्शन औरत के पास है ही नहीं। वो चेहरा लाजमी हर कीमत पे उसने छुपाना है, इसमें गुंजाइश का पहलू नहीं है। जैसे सर के बाल छुपाने ऐसे चेहरा भी छुपाना। इमाम हनीफा की जो असल राय है वो यही है कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है असल के एतबार से। तो चेहरे का पर्दा जो फर्ज है वो जहां फितने का खौफ होगा तो वहां फर्ज होगा, जहां फितने का खौफ नहीं है वहां फर्ज नहीं है। फितने का खौफ हो फिर भी फर्ज नहीं है, ऐसी किसी फकीह की राय नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद की जो आयत है ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करो, तो ज़ाहिर उसमें चेहरा भी आएगा। तो वो फितने के खौफ ही के मौके पर अल्लाह ने फरमाया। तो जहां भी फितने की नौयत चाहे किसी भी नौयत की हो, तो इस पर उलमा कहते हैं कि जवान औरत के चेहरे में फितने का खौफ बहरहाल मौजूद है। सारे तो मसाइल चेहरे ही से पैदा होते हैं ना, तो इसलिए फितने की वजह से चेहरे के छुपाने का हुक्म दिया जाएगा। और फतवा इसी पर है कि अगर कोई जवान औरत चेहरा नहीं छुपाती तो वो गुनहगार होगी। इमाम हनीफा का जो कौल है ना, चेहरा फर्ज नहीं है, वो उस सूरत में कि जब फितने का खौफ ना हो। यानी ये इसमें एक नरम पहलू निकलता है कि बाज दफा जरूरत होती है चेहरा खोलने की, बाज दफा खौफ ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो अब मुताखिरीन हनफिया का फतवा इसी पर है और इसी पर तकरीबन सारे उलमा जो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करने वाले हैं सब मुत्तफिक हो चुके हैं। और आज से नहीं, आज से 700-800 साल पहले ये फतवा दिया जा चुका है कि अब औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बांदियाँ होती थीं, बीवियाँ बहुत कथरत से, तो हलाल इतना ज़्यादा मिलता था कि हराम की तरफ लोगों के कदम नहीं जाते थे और वो मौके भी नहीं थे बुराई के। अब हलाल में पाबंदियाँ लग गई हैं और हराम, तो अब लोगों की नज़र इतनी साफ नहीं है। अब कोई जवान औरत जाएगी तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लोग बुरी नीयत से उसको देखेंगे। तो इसलिए औरत पर चेहरा छुपाना इस ज़माने में फर्ज है। बात आई समझ में? तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें चूंकि इख्तलाफ है और एक पहलू निकलता है, तो जहां शदीद मजबूरी होगी तो वहां गुंजाइश दी जाएगी। मजबूरी का मतलब कोई एक्टर है, अदाकारा है, फिल्म एक्ट्रेस है, वो तौबा कर रही है, तो अब उस बेचारी ने जहां ऐसी बेहयाई में जिंदगी गुजारी, अब उसको थोड़ा नरमी की तरफ कि भाई चलो तुम वो पर्दा कर लो जो सबका जिस पर इत्तेफाक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप उसको मुकम्मल कहेंगे जी वो सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, तो इसके लिए मुश्किल होगा। बात आ रही है समझ में? तो एक उलमा सोलहा के घराने का मामला कुछ और है, एक बिल्कुल लिबरल औरत जो बेचारी तौबा कर रही है, तो उसको तो गुंजाइश का पहलू दिया जाएगा ना। भाई पहले तो बिल्कुल ही डांस करती थी, नाचती थी, गाती थी, एक्सपोज करती थी, चलो अब इतना हो कि चेहरा खोल लो, बाकी जिस्म ढांप लो। तो ऐसे मौके पर उसको गुंजाइश दी जाएगी, गुंजाइश के फतवे से फायदा उठा के, समझ लें। या किसी औरत के लिए और मुश्किलात पेश आ रही हैं माशरे में, बहुत जीना हराम कर दिया, बाज़ दफ़ा रिश्तेदार तलाक तक दे देता है शौहर पर्दा करने पर। तो जहां औरत को ये खतरा हो कि मियाँ तलाक ही दे देगा, तो अजीमत तो ये कि ले ले तलाक, लेकिन वो खतरा है कि भाई तलाक के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, किसी बुराई में ना पड़ जाऊं। तो फिर ऐसी सूरत में भी उस औरत को गुंजाइश दी जाती है, भाई मजबूरी है, तुम्हारा शौहर नालायक है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो चेहरा देवर के सामने ऐसी मजबूरी में खोलने की गुंजाइश होगी। इंशाअल्लाह गुनाह बीवी को नहीं होगा, शौहर को फिर भी गुनाह होगा कि मजबूर क्यों कर रहा है उसको। तो ये है। तीसरा पर्दा है, वो है तकवा। तकवे का तकाजा यह है कि औरत सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को, अच्छा ये जो बूढ़ी औरतें ये चेहरे के पर्दे से मुस्तस्ना है, इन पर लाजिम नहीं क्योंकि इसमें फितना नहीं होता। तो तकवे का तकाजा यह है कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को ढांप ले, जैसे अरब औरतें करती हैं। देखा होगा दीनदार अरब औरतें, हाथों में दस्ताने होते हैं। बाज़ हजरात ये भी कहते हैं इतना पर्दा इस्लाम में नहीं है, पूरा जिन बना दिया उसको, ऐसा ये गलत है। इस्लाम ने पर्दे को अप्रिशिएट किया, जितना ज्यादा अपनी मर्जी से औरत पर्दा करेगी उतना ज्यादा पसंदीदा है। सहाबियात में मुखद्दरात भी हुआ करती थी। मुखद्दरात कहते हैं वो औरतें जिनके जिस्म के कपड़े पर भी किसी की नजर नहीं पड़ती थी,
اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں, وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو منہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے آپ کو پتا ہے, اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے. عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں, تو جو اداکار ہے نا ایکٹر, اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے, کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا, نہ فلمیں دیکھ, ڈرامہ جب نہ جائز تو فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں, ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی بھی وقت مار دیں گے, یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی, تو مرد کی ساتھ تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت, تو مراد اس معاملے میں اپنی فطرت پر, یہ لفظ مقدر ہے, ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں, یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے, من کل الوجوہ نہیں, صحیح ہے نا, صرف نفس وصف میں شرکت ہے, ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے, مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہے یہ شیر جیسا, شیر یہ شیر ہے, شیر تو مطلب بہادری میں, پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے, عورت میں الگ ہے. حکومت, کوئی ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ حاکم ہے نا, اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا,
یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی فرما بردار ہوتی ہے, شرعاً بھی, شریعت کی روشنی میں بھی, عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے. تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں, میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی اور وجہ سے, وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں, وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھائی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت, وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے, جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہو نا, تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں, ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%, جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلسی میں. یہ جیلسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلسی ہے نا, اس کا حل بھی ہے, علاج بھی ہے, اور وہ قابل برداشت بھی ہے, اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے. سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں, ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیوم آتا ہے نا, جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے, تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے, کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے, تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں, وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں, لیکن بھائی کیا ہے, ابھی تو فطرت کا ایک حصہ ہے. ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی, اور بہت سوں کے بھی ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے, وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے, اس کو غیرت آتی ہے اس پہ. لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا, وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے, اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا, حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا, بھائی میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے, اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے. لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا. حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا آپ نے, اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زبان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے. یہ سب یہ قابل برداشت ہے, اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے. تو یہ حاکم جو ہے نا, حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے. سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے. عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن اس سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے, حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے. حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے. تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے.
میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے 2 بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے, صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے. کبھی اس کے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو 2 میاں ہوں گے تو وہ تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت کا ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں, تو فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے صحیح ہے نا. تو یہ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے.